जज़ाकुमुल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लैसा कमिस्लिहि शै व हुवस समीउल बसीर। काबिल एहतराम जिम्मेदारान मिशन ऑफ सुफ़ा व मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को शाद व आबाद रखे। आप तमाम की ज़िंदगी को परवरदिगार खैर से भलाई से जोड़ दे। हर कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ये अकीदे की क्लास है और एक किताब जिसका इंतखाब मिशन ऑफ सुफ़ा के मोहतरम ज़िम्मेदारान की जानिब से हुआ, खुद अकीदतक मिनल किताबी व सुन्ना अस्सहीहा। मोहम्मद बिन जमील जैनो की रहीमहुल्लाह की ये बड़ी उम्दा और शाहकार किताब, उसका दिरासा हम करते आ रहे हैं। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 8 सवालात से हम फारिग हुए और ख़ासकर जो 7वां और 8वां सवाल रहा वो तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत से मुताल्लिक़। जो बुनियादी तौर पर अहले इल्म तौहीद की 3 किस्में बयान करते हैं। एक तौहीद रुबूबियत है, इस कायनात के निज़ाम को चलाने में, खिलाने में, इज्जत और सरबलंदी अता करने में, जवाल से दो चार करने में, कायनात की बागडोर संभालने में सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला की जात है। जैसे रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, आसमान और जमीन का पालनहार है वो, आसमान और जमीन का परवरदिगार है वो। इस कायनात में जितनी मखलूकात हैं, हर मखलूक का रब है। इसी को हम तौहीद रुबूबियत कहते हैं। वो खालिक है, वो मालिक है, वो मुदब्बिर है, वो राजिक है। तो इसका ईमान रखना, सुबहान अल्लाह, और इस रुबूबियत में उसे एक मानना तौहीद रुबूबियत है। और दूसरी किस्म हमने मालूम की तौहीद उलूहियत। जब पैदा किया उसी ने, जब सब कुछ खिला पिला रहा है वही, सब कुछ चला रहा है वही, तो उसी एक रब के सामने झुकना चाहिए। हमारी पेशानी, हमारी बंदगी, हमारी इबादतें सिर्फ उस एक अल्लाह के नाम पे होनी चाहिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना उस अल्लाह के लिए जो सारे जहां का रब है। इसको तौहीद उलूहियत कहते हैं। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कायनात में गौर करके कायनात के खालिको रब की तरफ आपकी रसाई हुई और आप वहां तक पहुंचे। तलब्तुल इल्म लिगैरिल्लाह फ़अबा अन यकून इल्ला लिल्लाह व फ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु। कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह की वहदानियत पिन्हा है, अल्लाह की वहदानियत पोशीदा है। इसका हमें ईमान होना चाहिए। आइए उसके बाद तौहीद की तीसरी किस्म यहां पर मज़कूर है, जो आपके सवाल नंबर 9 में। सवाल क्या है? मा हुआ तौहीदु सिफातिल्लाहि व अस्माइही। तौहीद की जो तीसरी किस्म है, अल्लाह के अस्मा, अल्लाह ताला की सिफात, उनमें तौहीद का मतलब क्या है? इसका जवाब यह है, मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, अल्लाह ताला के चंद मुबारक नाम हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के चंद मुबारक नाम हैं। और खुद अल्लाह के नबी ने इसकी वजाहत फरमाई, इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईन अस्मन मिअतन इल्ला वाहिदा, मिअतन इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दखलल जन्नह। बेशक अल्लाह के 90 पर 9, 99 नाम है, 100 कम 1। बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम है, 90 पर 9 नाम है।
اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احصاها دخل الجنہ، جس بندے نے ان ناموں کو یاد رکھا، جس بندے نے ان ناموں کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزارا، تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے نام قرآن میں اور سنت میں جو بیان کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ان میں ہم توحید کو ثابت کرنا، توحید کو ثابت کرنے میں اہم باتیں کیا ہیں؟ جن ناموں کو اللہ نے اپنی کتاب میں، اللہ کے نبی نے اپنی احادیث میں جن ناموں کو بیان کیا، انہیں ہم ثابت کرنا، اور ایک اللہ کے لیے انہیں ثابت کرنا، اور ان میں چار باتوں کا لحاظ رکھنا آپ۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر تمثیل نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ مثال مت دیجئے گا۔ تمثیل کا مطلب کیا ہے؟ یہ غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کے اسما میں وحدانیت کا مطلب، اللہ تعالیٰ نے جن ناموں کو ثابت کیا، اللہ کے نبی نے جن ناموں کو بیان کیا، ان ناموں پر ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، ہم ان کو ویسے ہی ثابت کریں گے۔ چار چیزوں سے بچنے کا نام توحید الاسماء والصفات ہے۔ چار چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پہلی چیز تمثیل نہیں، آپ مثال مت بیان کیجئے۔ اللہ سنتا ہے تو اللہ تعالی سنتا ہے، اس طرح کی ایک مثال ہے، نہیں، مثال نہیں دینا آپ۔ اور اسی طرح سے آپ سبحان اللہ تشبیہ، آپ جو ہے یعنی مشابہت مت قرار دیجیے۔ اللہ سنتا ہے فالعیاذ باللہ، جیسے مخلوق سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے جیسے مخلوق دیکھتے ہیں۔ آپ کے پاس جو دلیل موجود ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی سبحان اللہ مخلوق نہیں، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے، وہو السمیع البصیر۔ تو پتہ کیا چلا معزز طلبہ اور طالبات؟ اللہ کے ناموں کو، صفات کو ثابت کرتے ہوئے نہ ہم تمثیل کا سہارا لیں گے اور نہ ہم تشبیہ کا سہارا لیں گے۔ تمثیل کا مطلب مثال بیان کرنا، تشبیہ کا مطلب آپ ایک کو دوسرے سے مشابہ قرار دینا، اور تیسری چیز ہے تکییف، آپ کیفیت بیان مت کیجیے، آپ اس کی کیفیت بیان مت کیجیے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے تو فالعیاذ باللہ اس طرح سے مستوی ہے، یہاں تک کہ علماء نے کہا، غور سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات کو بیان کرتے ہوئے اشارے سے بھی کام نہیں لینا آپ۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، ان القلوب بین اصبعی الرحمن، بے شک یہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہاں میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دیتا ہے، علماء نے کہا یہ اشارہ کر کے بھی مت کہیے گا، بات رب کی ہو رہی ہے، بات رب کی ہو رہی ہے۔ آپ اس رب کے لیے آپ کیفیت، مثال اور تشبیہ مت دیجئے گا، نہ مثال بیان کریں گے، نہ تشبیہ دیں گے، اور نہ ہی ہم کیفیت بیان کریں گے ہم۔ اور اسی طرح سے چوتھی بات جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں پر تعطیل، انکار بھی نہیں کرنا آپ۔ اللہ سنتا ہے تو وہاں پر آپ انکار نہیں کرنا، اور اسی طرح اللہ دیکھتا ہے تو آنکھ کا انکار نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کا انکار نہیں کرنا، وہ پکڑتا ہے، وہ قیامت کے دن سبحان اللہ اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھے گا اور اپنی مٹھی میں آسمان و زمین کو قبضے میں کر لے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا، تو آپ اس کا انکار بھی مت کیجئے گا۔ چار باتیں ذہن میں رکھو، نہ ہی تمثیل، نہ ہی تشبیہ، نہ ہی تکییف، اور نہ ہی تعطیل۔ تمثیل کا مطلب مثال بیان کرنا، اور تشبیہ کا مطلب جو ہے آپ ایک کو دوسرے کے مشابہ قرار دینا۔ اب بولتے نا ہم فلاں فلاں کی طرح ہے، فلاں فلاں کے جیسا ہے، ایسا مشابہ بھی نہیں قرار دینا۔ اور تیسری بات تکیف، آپ کیفیت مت بیان کیجئے آپ۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ انکار مت کیجئے، تعطیل، انکار نہیں کرنا آپ۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم، تو ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟
یہ غور سے سنیے، اہل السنہ والجماع، اہل علم کہتے ہیں، اہل السنہ والجماع کے ائمہ علماء سلف کا موقف توحید الاسماء والصفات میں، نثبتها للہ کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، نثبتها للہ، ہر صفت کے رکھیں گے ہم اللہ کے لیے ثابت کریں گے ضرور، نثبتها للہ، لیکن کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، جیسے اللہ تبارک و تعالی کا جو جلال ہے، اس کی جو عظمت کے شایان شان ہے اس کے مطابق۔ اب بیان مت کیجیے آپ وہ کیسا ہے، اس کی مثال کیا ہے، اس کی تشبیہ کس سے دی جائے، یہ آپ مت کہیے گا آپ۔ اللہ سنتا ہے تو الحمدللہ سمعنا واطعنا، اللہ دیکھتا ہے تو سمعنا واطعنا، اللہ کے ہاتھ اور پیر ہے تو سمعنا واطعنا، نثبتو هذه الصفات والاسماء للہ وحده جلالہ وعظمتہ۔ چلیے، کبھی ایسا جو ہے معاملہ ہوتا ہے، یہاں پر وہی تقریباً باتیں ہیں جو آپ کے پاس یہاں بیان کی گئی ہیں، مختصر ہے، میں نے تھوڑی وضاحت کے ساتھ، کیونکہ اکثر اسماء و صفات کے باب میں لوگ تھوڑا سا مطلب غلطی کر جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ اگر عقیدے کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے تو بہت ساری قومیں جو گمراہ ہوئی وہ عقیدے کے باب میں، اسی چیپٹر میں توجیے گا، معتزلہ یہ گمراہ اسماء کا صفات کا انہوں نے انکار کیا، کئی اسماء و صفات کا انہوں نے انکار کیا، اہل السنہ والجماع کے جو بہت سارے عقدی مسائل ہیں ان مسائل میں کھل کر ان سے اختلاف کیا، گمراہ ہو گئے۔ عقیدے کے باب میں غلطی انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، بڑا خطیر اور نازک مسئلہ ہے دوستو یہ، اسی لیے میں نے اس پر تھوڑی سی بحث کی، اور حقیقت میں آپ دیکھیں اس پر بڑی عمدہ کتاب ہے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، القواعد المثلی، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی عمدہ ہے اس باب میں الحمدللہ۔ اس کے بعد دیکھیے گا یہاں پر ایک مثال دیے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ایک اور آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ بھی آیت ہے، اور حدیث میں اگر آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، يَنزِلُ اللَّهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا میں اترتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جو ہے نزول کو ثابت کریں گے آپ، اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا میں آتے ہیں۔ ایک بندے نے مشہور جو ہے یعنی قول ہے، ایک منٹ، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر، مشہور جو ہے یعنی قول ہے امام مالک رحمہ اللہ کی طرف، یہ قول منسوب ہے کہ آپ کے حلقے میں ایک بندے نے سوال کیا جب عقیدے کی بحث ہو رہی تھی، الرحمن علی العرش استوى، رحمان کے استوا کا مطلب کیا ہے، استوا کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا تو کیسے مستوی ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو شیخ نے جواب دیتے ہوئے کہا الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، وہ کیسے مستوی ہوا یہ مجہول ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی گئی، والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ تو اس سے پتا چلا دوستو، جب کوئی نام جو اللہ تبارک و تعالی نے جس نام کو ثابت کیا ہو، جس صفت کو ثابت کیا ہو، ہم اسے ثابت کریں گے، نہ تمثیل کا سہارا لیں گے، نہ تشبیہ کا سہارا لیں گے، نہ ہی تکییف کا سہارا لیں گے، اور نہ ہی تعطیل کا سہارا لیں گے، ان چاروں سے بچ کر ہم اللہ کے لیے اس اسم کو، اس نام کو، اس صفت کو، جیسے اس کا جلال ہے، جیسے اس کی عظمت ہے، اس کے شایان شان، ہم اسے ثابت کریں گے۔
یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر شاید وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک علمی فائدہ. بعض احباب سوال کرتے مولانا کچھ ایسا جو ہے یعنی کبھی بندہ صفت یا نام ذکر کرتا ہے جو ہم قرآن و حدیث میں نہیں پاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا موقف؟ فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ سوال کرے مولانا اللہ کے لیے جسم کو ثابت کرنا ہے کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ گویا کہ سبحان اللہ اس کے پیر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، تو کیا ہم اللہ کے لیے جسم کو ثابت کریں؟ تو آپ پوری احادیث اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھیے گا، کہیں پر بھی جسم کے سلسلے میں کوئی نص وارد نہیں ہے. تو ایسے ناموں کے سلسلے میں اور ایسے اسماء اور صفات کے حوالے سے اہل علم کا موقف کیا ہے؟ التوقف. نہ ہی آپ انکار کیجئے نہ ہی ثابت کیجئے. آپ جن کے حوالے سے کوئی صریح دلیل وارد نہیں ہے تو آپ اسے ثابت مت کیجئے گا، اور نہ ہی آپ انکار کیجئے گا، خاموشی اختیار کر لیجئے گا. اسے آپ کہتے ہیں التوقف. ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے کوئی بندہ سوال کرے کہ اللہ کے لیے کوئی خاص شکل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص جسم ہے کیا؟ بس اس پر ہمیں کوئی تفصیلی جو ہے باتیں نہیں بتائی گئی ہیں. سمعنا و اطعنا جتنی باتیں ہیں ہم ان پر ایمان لائیں گے. بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جنت میں وہ اپنا دیدار ہم سب کو کرا دے. اللہ ہم سب کو دیدار الہی کی توفیق نصیب فرمائے. واللہ بہت بڑی نعمت ہے یہ. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اسی لیے علماء نے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے جنت ہے، اور جنت کے ساتھ ایک اور عظیم نعمت جو کہ اضافی نعمت ہوگی، وہ ہے دیدار الہی. اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا. معتزلہ نے کہا اللہ کو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا، نہ دنیا میں دیکھ سکتا ہے اور نہ آخرت میں دیکھ سکتا ہے. جبکہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے ہم دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. نبی موسیٰ نے کہا اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے. لیکن اصرار کیا موسیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی. سورہ آراف میں اللہ نے کہا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، کہ جب اللہ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اس سبحان اللہ تجلی کو نہ پہاڑ برداشت کر سکا نہ موسیٰ کی آنکھ اسے برداشت کر سکی. اسی لیے ہمارا عقیدہ کیا؟ جنت میں ہم ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ، اپنے رب کو ہم دیکھیں گے. اے اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، ان خوش نصیب بندیوں میں ہم سب کو شامل فرما. معتزلہ نے انکار کیا. اور یہ بھی مسئلہ آپ جانتے ہیں عقیدے کا، کیا اللہ کے نبی نے دیکھا اللہ کو؟ تو یہ بھی زبردست اختلاف صحابہ کے مابین ہی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا. اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے من حدثک ان محمدا رأى ربہ فقد کذب، جو بندہ تمہیں یہ بیان کرے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو پھر جمع کیسے کریں گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے کو اب رویا قلبیہ پر محمول کیجئے. اللہ کے نبی نے رب کو دل سے دیکھا، قلبی نگاہ سے دیکھا، حقیقی آنکھ سے نہیں دیکھا، جو کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے. اس لیے کہ سفر معراج کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو ایک نور ہے، اس کو میں کہاں سے دیکھ سکتا. نے بھی اس دنیا جنت میں جنتیوں کو ملنے والی بہت بڑی نعمت دیدار الہی ہے. اللہ تعالیٰ ان آنکھ جنت میں جب ہماری آنکھیں ہوں گی نا، اللہ وہ سبحان اللہ وہ قوت وہ توانائی اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. این اللہ، اسماء و صفات کے بارے میں جو باتیں میں بتایا سب کو سمجھ میں آئی باتیں معزز طلبہ اور طالبات؟
ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، اللہ جزا خیر دے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا اشارہ کر دیجیے گا مجھے، تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ جو ہے ماشاء اللہ آپ طلبہ اور طالبات سنتے ہیں الحمدللہ، اور باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ الحمدللہ شیخ سے بھی رجوع کیجیے گا، آپ گروپ میں انشاءاللہ، تو شیخ بھی انشاءاللہ اس کا جو ہے حل پیش کریں گے، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ تو بہرحال یہ کچھ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، بعض الفاظ کو ہم کبھی تیز کہہ دیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے آپ اسے نوٹ کر کے رکھیے گا، آپ پوچھیے گا ضرور، ہے کہ نہیں؟ علم پوچھنے سے جو ہے بڑھتا ہے، اور علم جب تک آپ پوچھتے رہیں گے انشاءاللہ تو اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ چلیے، ایک اور سوال ہے، اللہ یبارک فیکم، ایک اور سوال ہے یہاں پر، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ تو یقیناً ایک بڑھیا خاتون سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے بڑھیا بتاؤ تو صحیح، رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اس نے بس آسمان کی طرف اشارہ کیا، موحدہ ہیں وہ۔ حقیقت میں اس سوال کا جواب ہمارے ماحول میں صحیح نہیں دیتے ہیں۔ اگر سوال کیا جائے لوگوں سے، بھائی اللہ کہاں ہے، اگر لوگوں سے سوال کیا جائے کہ بھائی اللہ کہاں ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اللہ ہر جگہ ہے نا۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے میرے بھائی، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، اس کا علم، اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، اللہ اکبر، اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو، مطلب اللہ کا علم تمہیں احاطہ کیے ہوئے ہے، لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی، وہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے، درخت کا ایک پتا بھی اس کی اجازت سے نیچے گر نہیں سکتا اور ہل نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کو حاصل ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا یہ مخلوق ذرہ برابر بھی احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ سب دلیلیں ہیں، اب آئیے معلوم کرتے ہیں صاحب کتاب نے کیا کہا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، دلیل، اللہ عرش پر ہے، دلیل الرحمن علی العرش استوى، جیسا کہ بخاری میں ہے، استوا کا مطلب اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، اونچا ہوا، وہ اس پر مستوی ہوا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات کی تقدیر لکھی تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی کے اوپر تھا، اور اس سبحان اللہ، اللہ کی مخلوقات میں میرے اور آپ کا ایمان ہے کہ سب سے عظیم مخلوق اللہ کی اس کا عرش ہے، اس کے بعد اس کی کرسی ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ پھر سوال کیا گیا، حل اللہ معنا، حل اللہ معنا، 11واں سوال، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ ابھی ہم نے بتایا آپ کو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اپنی سماعتوں کے ساتھ، اپنی بصارت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حقافہ اننی معکما، ایسا کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو، فرعون کے پاس جا رہے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، وہ عرش پر ہے، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔ اب بند کمرے میں بھی، تاریک مقام پر بھی، اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں اللہ اسے سنتا ہے، کوئی کام کرتے ہیں اللہ اسے دیکھتا ہے، اللہ تعالی کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ بارک اللہ فیکم، تو یہاں پر ہے دیکھیے گا، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، بے شک تم ایسی ذات کو پکارتے ہو جو سنتا ہے، جو بہت قریب ہے، جو تمہارے ساتھ ہے،
اللہ نے قرآن میں کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو، مطلب اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جملہ غلط ہے، اللہ کو حاضر و ناظر مان کر۔ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جو ہے مان کر لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ اللہ حاضر و ناظر مت کہیے گا آپ، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، سبحان اللہ، یہاں اپنے علم، اللہ کا علم یہاں موجود ہے، نہ کہ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات تو عرش پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر جو 12واں سوال کیا گیا کہ ما ہی فائدۃ التوحید، یہ توحید کا فائدہ کیا ہے؟ توحید کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا، بہت ہی بہترین جواب ہے یہ۔ توحید کا پہلا فائدہ یہ ہے، آخرت میں امن ملے گا، آخرت میں امن ملے گا، آخرت میں امن ملے گا۔ واللہ خوف و گھبراہٹ کے اس عالم میں، پریشانی اور کرب کے اس عالم میں، جب انسان لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، جب انسان اس دہکتی ہوئی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یقینی آنکھ سے دیکھے گا، اسے احساس ہوگا کہ ہاں میں نے پوری 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 زندگی اللہ کی نافرمانی کی۔ اب دیکھیے، سبحان اللہ، لیکن امن میں کون ہوں گے؟ یہ موحد ہوں گے، یہ موحد امن میں ہوں گے باذن اللہ، انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اللہ اکبر، اللہ نے کہا ان موحدین کو اللہ تعالیٰ نور عطا کریں گے، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور۔ یہ توحید کی وجہ سے ملنے والی نعمت، امن امن امن۔ اور اسی طرح سے دوسرا فائدہ کیا ہے؟ عذاب سے نجات۔ آخرت میں امن سے مراد یہاں پر جو حشر کی عدالت میں جو پر خطر ماحول رہتا ہے، وہاں سے امن ملے گا آپ کو، اور عذاب سے ہمیں نجات ملے گی، اور دنیا میں ہدایت۔ اللہ اکبر، ہدایت ہے دوستو یہ، اس ہدایت کی حفاظت کر لینا، اس ہدایت کی قدر کر لینا۔ سب کو یہ ہدایت نہیں ملی، مجھے ملی، آپ کو ملی، جن کو ملی ہے قدر کر لینا، اور اس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہاں آیت کریمہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو عظیم نعمتیں اور دو عظیم فائدے بیان کیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ذرہ برابر بھی انہوں نے شرک نہ کیا، اپنے ایمان میں شرک کی آلودگی اور شرک کی گندگی نہیں لائے، ایسے لوگوں کو امن ملے گا، امن ملے گا، امن ملے گا۔ بظاہر دنیا میں آزمائشیں صحیح موحدین کو، توحید پرست کو دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، والعاقبۃ للمتقین۔ حقیقت میں جو انجام خیر ہوتا ہے، جو اچھا انجام ہوتا ہے، جو صحیح رزلٹ نکلتا ہے، وہ اہل توحید اور اہل تقوی کے لیے۔ آپ امید رکھیے گا، اب توحید پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، گھبرانا نہیں، آئیں گے انشاءاللہ۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ نے دوسرا فائدہ ذکر کیا، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یشاء، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ توحید پہ ہیں، نجات کی امید رکھیے گا، توحید پہ ہیں، جنت کی امید رکھیے گا، توحید پر ہیں، رب کی رضامندی کی امید رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، حق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا یشرک به شیئا، یہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے
بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہ دے، اس بندی کو عذاب نہ دے جس نے شرک نہ کیا ہو اور جس کی موت شرک پر نہ ہوئی ہو. تو یہاں تک دوستو تقریباً 12 سوالات الحمدللہ ہم فارغ ہوئے. چونکہ توحید اسماء و صفات بہت ہی اہم بحث ہے، ہم نے سوچا کہ اس پر تھوڑا تفصیلی جو ہے یعنی کلام آپ کے سامنے ہو جائے. تو اگر کسی کا سوال ہے تو بھی آپ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے کچھ باتیں اس سے پہلے ہم بتائیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد کے جو چیپٹرز ہیں انشاءاللہ آسانی سے بہت سے اہم چیپٹرز ہیں. سبحان اللہ، واقعی بہت ہی یعنی اس کے ہم نے 10 دن کہہ دیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر کچھ گنجائش نکل آتی ہے تو کچھ ایکسٹرا بھی اضافہ بھی کر لیں گے باذن اللہ. جی انشاءاللہ شیخ، جب تک ختم ہوتی تب تک کرتے ہیں. ویسے 15 فروری کو ہاں اختتامی انشاءاللہ. نشست کا ارادہ تھا، لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب جی جب تک ختم ہوتا ہے تب تک کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. بر اللہ جزا خیر دے آپ طلبہ اور طالبات کو، کیونکہ ہماری کچھ اوقات کو بھی برداشت کرتے ہیں آپ لوگ. اللہ جزا خیر دے، واقعی بہت بڑی ہماری نعمت ہے یہ. اللہ آپ تمام طلبہ اور طالبات کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی زندگی میں خیر و برکات نازل فرمائے. تکیف کا مطلب، بارک اللہ فیکم، میں اسرا نے سوال کیا، تکیف کا مطلب اللہ کے لیے کیفیت بیان کرنا. فار ایگزامپل میں نے کہا کہ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیفیت بیان کیجئے. یعنی مثلا میں اس سے ہٹ کر ایک کیفیت کو سمجھا رہا ہوں کہ مثلا جو ہے کوئی بندے نے کہا کہ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب بیٹھنے کی کیفیت پوچھ رہے ہیں، کیسے بیٹھے تھے وہ، کیسے بیٹھے تھے وہ. تو یہ جو کیفیت پوچھ رہے ہیں نا، مطلب ایسے بیٹھے تھے، جھک کر بیٹھے تھے، ادھر بیٹھے تھے، ادھر بیٹھے تھے. یہ جو کیفیت بولتے ہیں اسے، ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ہے کہ نہیں؟ بس بغیر جو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اکڑ کے بیٹھے تھے، آجزی کے ساتھ بیٹھے تھے. یہ کیفیت بیان کرنے کو تکیف بولتے ہیں. سمجھ میں آیا ام یسرا؟ اور السلام علیکم مولانا، کیا اللہ تعالیٰ کے صفات والے نام ہم رکھ سکتے ہیں؟ صفات والے نام کا مطلب جیسے مثال دیجئے بنت لیاقت. کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جیسے اس میں چیٹ باکس میں جلدی پیش کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو قلبی نگاہ سے دیکھے، مطلب کیا؟ ہاں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا کہہ کر، علماء اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ رویا قلبیہ، قلبیہ کا مطلب خواب میں اللہ کے نبی کو جنت و جہنم کے سیر کرائے گئے، اس طرح سے خواب میں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہو. یہ رویا قلبیہ ہے، یہ رویا بصریہ نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ دیکھنے کی 2 قسمیں ہیں. کبھی خواب میں بھی آپ کوئی چیز دیکھتے، اور اسی طرح سے خواب اور حقیقی آنکھ سے دیکھتے آپ. خواب میں جو دیکھتے وہ رویا قلبیہ ہے، آپ کی آنکھ نہیں دیکھتی ہے. یا کوئی بندہ کہتا ہے ہاں مولانا میں خواب جو ہے دیکھ رہا تھا تو میں نے جو ہے باقاعدہ آنکھوں سے مشاہدہ کیا. کوئی بندہ خواب میں آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرتا، سب دل، آنکھ سے نہیں بلکہ دل سے ہے اور دماغ سے ہے. اور دوسری قسم ہے رویا کی، وہ رویا بصریہ، جو ہم اور آپ جو ہے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، یہ حقیقی جو نگاہ ہوتی ہے اس کو رویا بصریہ بولتے ہیں. اچھا، تو بنت لیاقت نے نہیں کہا کہ اللہ کے صفات والے نام، مطلب کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ صفات والے نام سے مطلب کیا ہے؟ یعنی سمیع، بصیر اثر رکھ سکتے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ شاید یہی ہوگا شیخ. جی. صحیح سمجھ بہرحال رہا آپ رکھیے، عبد السمیع رکھیے گا، عبد البصیر رکھیے گا، ہے کہ نہیں؟ تو جو بھی نام ہے جن میں صفات کا ذکر ہے آپ رکھیے گا، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ سوال کرتے ہیں مثلا کسی کا نام اگر عبد المحسن ہے تو کیا صرف محسن کہہ کر پکارنا ہے؟ صحیح ہے، عبد المحسن پکارنا افضل اور بہتر، یہ عبد المحسن کہیے گا، عبد الفتاح کہیے گا، اس طرح سے. لیکن اگر آپ نکیرہ استعمال کرتے ہیں الف لام کے بغیر، علماء نے گنجائش نکالی، محسن کہا آپ نے، اسی طرح سے آپ نے جو ہے کوئی اور نام جو ہے، لیکن رحمان وغیرہ جو ہے عام ہے، لوگ رحمان بھائی بولتے ہیں، تو یہاں پرہیز کرنا چاہیے. عبد الرحمان بلائیے گا، عبد اللہ بلائیے گا. ایک مثال دی ہے ایک بہن نے، امت القہار. امت القہار، ٹھیک ہے.
عبد القہار کی طرح احمد القہار ہے. جی. جی احمد الرحمن. جی بارک اللہ فیک. ابھی وقت ہے، ابھی کسی کا سوال ہے تو کر لے انشاءاللہ. ہاں وہ جو چار چیزیں میں نے جو بیان کیا تھا نا، اسی تھوڑا ذہن میں رکھیے گا. تمثیل، تا میم سا یا لام، تمثیل. اور دوسرا میں نے بیان کیا تشبیہ، تا شین با یا ہا. اور تیسرا میں نے بیان کیا تکییف، تا کاف یا فا. اور چوتھا میں نے بیان کیا تعطیل، تا عین طا یا لام، تعطیل. تمثیل کا مطلب مثال بیان کرنا، تشبیہ کا مطلب ایک کو دوسرے کے برابر اور جیسا قرار دینا، تکیف کا مطلب کیفیت بیان کرنا، تعطیل کا مطلب اسے چھوڑ دینا، انکار کر دینا. تو معتزلہ نے انکار کیا. اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ جو عقیدے کے باب میں گمراہ ہوئے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں کو ثابت کیا اور بعض ناموں کا انکار کیا. اگر ثابت بھی کیا تو اس کو مخلوق سے اس کو جو ہے تشبیہ دے دی. اللہ نے کہا کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں. آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے ساتھ جوڑو مت. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جی ٹھیک ہے شکرنا انشاءاللہ نکتفی بهذا القدر. جی او ٹھیک ہے شیخ، اسی پر. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے. جیسے میں جی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ تمام سے راضی ہو جائے، علمی میدان میں آگے بڑھنے، عملی میدان سے اپنے ماحول کو متاثر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جب تک پروردگار مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رکھے، اس کے دین پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا شیخ، تبارک اللہ.